एपिसोड 10। रब्बन अस्पताल के बागीचे में नसब लकड़ी की एक बेंच पर बैठा था। उसके इर्द गिर्द और भी वहां से लोग थे। ये ज्यादातर उन मरीजों के रिश्तेदार थे जो अस्पताल में दाखिल थे। अपने अपने मरीज की हालत के हिसाब से हर शख्स के चेहरे का तासुर मुख्तलिफ था। कहीं शदीद परेशानी के बादल छाए थे तो कहीं उम्मीद की किरणें चमक रही थी। कोई खुशी से निहाल था कि उसका मरीज सेहतियाबी के बाद अब अस्पताल से रुखसत होने को है। इतने बहुत से लोगों में तन्हा रब्बन का चेहरा सपाट था, लेकिन अंदर परेशानी ने पंजे गाड़ रखे थे। कुछ देर कबल दिमाग के माहिर डॉक्टर की आमद पर फारूक को मुआयने के लिए किसी दूसरे कमरे में ले जाया गया था। साथ ही उसे यह भी बता दिया गया था कि इसी वक्त फारूक के कुछ जरूरी टेस्ट और एक्सरे वगैरह भी लिए जाएंगे, जिसके लिए कम से कम 2 घंटे का वक्त दरकार होगा। इस पूरे अमल के दौरान रब्बन की मौजूदगी को गैर जरूरी करार देते हुए उसे बाहर बैठने का हुक्म सुनाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक इस दौरान मरीज की देखभाल और निगरानी के लिए अस्पताल के तरबियत याफ्ता अमले के अलावा किसी दूसरे फर्द की मौजूदगी न सिर्फ गैर जरूरी थी बल्कि उनकी यकसुई में खलल का सबब भी बन सकती थी। चुनाचे फारूक के करीब रहने की ख्वाहिश दिल में रखने के बावजूद समझदारी का सबूत देते हुए उसने किसी किस्म की बहस ना की और अब बाहर बैठा घड़ियां गिन रहा था। उसे रामू का भी इंतजार था। अंदाजा था कि वो अपना काम निपटाकर आता ही होगा। उसका यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। उसने अस्पताल के बड़े गेट से रामू को अंदर दाखिल होते देखा। रामू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी, चुनाचे वो सीधा मरकजी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। रब्बन ने बेंच से खड़े होकर उसे पुकारा और हाथ से इशारा किया तो वो उसकी तरफ चला आया। उसके करीब आने पर रब्बन दोबारा बैठ गया और उसे भी बैठने का इशारा किया। इधर क्यों बैठो दादा, अंदर हीरो अकेला है क्या? बड़ा डॉक्टर आया हुआ है, अपने हीरो को ठोक बजा कर देखने के वास्ते उसको उसके पास लेकर गए हैं। अपन को हुक्म सुनाया गया है कि 2 घंटे तक उधर नहीं आना, इसलिए अपन इधर आकर बैठ गए हैं। उसने मुंह बनाते हुए रामू को बताया तो रामू का चेहरा भी उतर गया। रोनी सूरत क्यों बनाता रे, कुछ नहीं होने का उसे, वो मेरा शेर है, बब्बर शेर। देखना इस झटके से संभल कर कैसा खड़ा हो जाएगा। रब्बन खुद अंदर से आजरता था, इसके बावजूद बड़े हौसले से रामू को दिलासा दिया तो वो असबात में सर हिलाने लगा। फिर वो बोला, उधर वो सारे भी अस्पताल आने के लिए उतावले हो रहे हैं। गोलू तो मेरे सर ही हो गया था, बड़ी मुश्किल से रोक कर आया हूँ। अच्छा किया, अभी किसी को उधर आने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने भीड़ भाड़ लगाने से मना किया। वो सारे हरामखोर आएंगे और मुलाकात की इजाजत नहीं मिलेगी तो खामा का हंगामा करेंगे। तू बता, अपने सारे काम निपटाया या नहीं? सब हो गया दादा। उधर जमरूद भाई के कोठे पर पहरे के लिए अपने आदमी बिठा दिए और उसे तसल्ली दे दी है कि अब मज्जू या किसी और आदमी ने उस कोठे का रुख किया तो उसकी खैर नहीं होगी। बाई ने सलाम और धन्यवाद कहलवाया है। नाना को साथ लेकर 6-7 खास अड्डों के दादाओं से भी मिलाया हूँ। सबने मज्जू की हरकतों पर गुस्से का इजहार किया है। सभी को अफसोस है कि मज्जू ने अड्डे की दुनिया के उसूलों का ख्याल नहीं किया। वो सब हमारा साथ देने को तैयार है और इस बात पर राजी हैं कि उसूल की बुनियाद पर मज्जू का फैसला कर दिया जाए। अब ये तुम पर होगा कि फैसले के लिए क्या दिन रखते हो। वो सारे तो एक बुलावे पर समय पर पहुंचने को तैयार हैं। पास का ही कोई दिन रख लेंगे फैसले के लिए। अब और ढील नहीं देनी उस हराम के जने को, वरना वो कोई और हाथ दिखा जाएगा। रब्बन ने सुर्ख आंखों के साथ फैसला सुना दिया। रामू जानता था कि फारूक के साथ होने वाले जुल्म ने रब्बन को बेहद गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है और हकीकतन वो मज्जू का जल्द अज जल्द फैसला कर देना चाहता है। ये अब बहुत जरूरी हो गया था। उधर का क्या हाल है? जोसेफ ने मुंह से कुछ फूटा कि नहीं? परेशानी के बावजूद रब्बन का दिमाग हर तरफ दौड़ रहा था। उसकी बीवी को दफना दिया गया है, पर उसके बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। मोहल्ले वालों ने डॉक्टर को बुला लिया था। उसने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, सोकर उठे तो शायद कुछ बोलने लायक हो सके। रामू ने उसे मुत्तला किया। उधर की चिंता करना भी जरूरी है। ये जो बुरे हाल में लेटा है ना, इस खबर को सह नहीं पाएगा। अच्छा कुछ अता पता लगने तक इधर ही पड़ा रहे। दादा का इशारा फारूक की तरफ था। इस बात की चिंता तो मेरे को भी है दादा, बस भगवान अपनी कृपा करे। मैंने अपने तौर पर सबको समझा तो दिया कि फारूक उस्ताद से मुलाकात होने पर कोई उसके सामने किसी अच्छी बुरी खबर का जिक्र नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है। ऐसी बातें छुपती किधर ही है। ए रामू, वो देख, वो जो लोग गेट से अंदर आ रहे हैं उनमें गुलाम चाचा और ललिता मौसी भी है ना? गुफ्तगू के दौरान इधर उधर भी नजर रखे रब्बन ने अस्पताल के गेट की तरफ इशारा करते हुए जरा बुलंद आवाज से कहा तो रामू ने भी उस तरफ देखा। हाँ है तो वही लोग, पर ये अस्पताल किसको लेकर आए हैं? अस्पताल के अमले के अफराद स्ट्रेचर पर किसी को तेजी से अंदर ले जा रहे थे और उनके पीछे गुलाम चाचा और ललिता मौसी के अलावा एक नौजवान भी दिखाई दे रहा था। यह देखकर रामू अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका ध्यान सबसे पहले जोसेफ की तरफ गया कि कहीं उसकी हालत मजीद खराब तो नहीं हो गई। चल देखते हैं चलकर, रब्बन ने कहा और वो दोनों तेजी से कदम उठाते इमरजेंसी के शोबे की तरफ बढ़ गए। जल्दी उन्होंने उन लोगों को जा लिया। अलबत्ता स्ट्रेचर पर लाया जाने वाला मरीज अब नजर नहीं आ रहा था। उसे अस्पताल का अमला अंदर ले गया था। खैरियत है गुलाम भाई, किसको लेकर आए हो? रब्बन ने पूछा। अपनी जूली है। गुलाम चाचा ने मुख्तसर जवाब दिया। उसके लहजे में गहरा दुख था। जूली मतलब जोसेफ का लड़की? रब्बन बुरी तरह चौंका। हाँ वही है। गरीब अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंची थी, आते बेहोश हो गई। घर पर होश में लाने की कोशिश की, फिर नाकाम होकर इधर ले आए। तुमने देखा था?
कैसे और किसके साथ आई है? तांगे में अकेली आई थी। चलो जो भी है, पहले डॉक्टर से उसका हाल मालूम करते हैं, बाकी बातें तो बाद में भी की जा सकती हैं। तजस्सुस के बावजूद रब्बन ने ज्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा और उस सिम कदम बढ़ाए जहां जूलियट का स्ट्रेचर ले जाया गया था। रामू समेत गुलाम चाचा और ललिता मौसी ने भी उसकी तकलीद की, लेकिन उनके साथ आने वाला नौजवान जो कि आरिफ था अपनी जगह खड़ा रहा। कि लड़का कौन है? रब्बन ने गुलाम चाचा से पूछा। जूली के साथ उसके दफ्तर में काम करता है। कह रहा था जूली दफ्तर नहीं आई तो उसकी खैरियत मालूम करने घर चला आया। जोसेफ तो अपने होश में था नहीं, मुझे मजबूरी में इसे हालात से आगाह करना पड़ा। गुलाम चाचा ने धीमी आवाज में कहा, अपन को ख्याल पड़ता है, अपन पहले भी 2 एक बार इसे मोहल्ले में आते जाते देख चुका है। जोसेफ के घर ही कभी कभार आया करता था। असल में जूली को पसंद करता है और दोनों आपस में शादी का इरादा रखते हैं। रब्बन की आंखों में सोच के बादल छा गए। गुलाम चाचा ने जो मालूमात फराहम की थी उनके हिसाब से तो इस शख्स की जिंदगी में जूलियट की बहुत ज्यादा अहमियत होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन लोगों के साथ आगे आने के बजाय पीछे ही रुक गया था। उसका अंदाज भी बड़ा उलझा उलझा सा था, जैसे अपनी यहाँ मौजूदगी के बारे में भी वो कंफ्यूज हो कि यहाँ रुके या वापस लौट जाए। बहरहाल ये वक्त उसके रवैयों पर गौर करने से ज्यादा जूलियट की फिक्र करने का था। वो सब भी इसी सिलसिले में तकदो करने लगे। बहुत देर तक किसी ने वाज़ेह तौर पर कुछ न बताया। आखिर काफी देर के बाद एक वार्ड बॉय ने पैगाम दिया कि डॉक्टर सरिता अपने कमरे में मरीजा के अजीजों से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन मुलाकात के लिए सिर्फ 2 अफराद अंदर जा सकते हैं। इस मुलाकात के लिए मुत्तफिका तौर पर रब्बन और ललिता के नाम तजवीज़ हुए। मैं डॉक्टर सरिता से मिलता हूँ, जब तक तू जाकर फारूक को देख ले कि डॉक्टरों ने उसे फारिग कर दिया है या नहीं। रब्बन ने रामू से कहा और खुद ललिता मौसी के साथ वार्ड बॉय की रहनुमाई में डॉक्टर सरिता के कमरे में पहुंच गया। वो 40-42 साल की कबूल सूरत औरत थी जिसने हल्के सब्ज रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन रखी थी। ललिता और रब्बन आज्ञा लेकर उसके कमरे में आए तो उसने उन्हें सामने रखी कुर्सियों पर बैठने की पेशकश की। क्या आप पेशेंट के माता पिता हैं? उसे अपनी ही बच्ची समझे डॉक्टर साहब। रब्बन ने तदब्बुर से कहा, मतलब है कि वो आपकी बेटी नहीं है? उस गरीब की मां सवेरे ही परलोक सुधारी है और बाप गम में बिस्तर से लगा है। ऐसे में हम मोहल्ले वाले उसके माता पिता हैं। ललिता मौसी ने दुखी लहजे में कहा, ओह आई सी। देखिए, मैं आप लोगों को साफ शब्दों में इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि ये एक पुलिस केस है। लड़की की इज्जत लूटी गई है और इसी सदमे ने उसके जहन पर गहरा असर डाला है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है और चांस है कि वो चंद घंटों में पूरी तरह होश में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद उसे और उसके साथ मौजूद अफराद को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। क्या आप लोग पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हैं? पुलिस का कोई समस्या नहीं है, अपन पुलिस से निमट लेगा। जरा से तौकीफ के बाद रब्बन ने सवाल का जवाब दिया। जूलियट पर गुजरने वाले हादसे का सुनकर उसके दिलो दिमाग को झटका लगा था, इसलिए फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सका था। ओके, एज यू विश। मैं रिसेप्शन पर कहलवा देती हूँ कि अस्पताल के जरूरी कागजात पर आपसे दस्तखत ले लें। ऐसी सूरत में आपको मुस्तकिल वेटिंग रूम में रहना पड़ेगा ताकि पुलिस आए तो आपकी मुलाकात हो सके। अपन को उधर से थोड़ा हटना भी पड़ सकता है डॉक्टर। क्या है ना कि इसी अस्पताल में अपना दूसरा पेशेंट भी दाखिल है। उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अपने को बाहर निकालकर दिमाग का बड़ा डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा है। कहते हैं कुछ टेस्ट वेस्ट भी लेने हैं। अभी अपन को वहां जाकर उसका हाल भी मालूम करने का है। पर आप चिंता मत करो, इधर अपन का कोई ना कोई बंदा मौजूद रहेगा और पुलिस आई ना तो अपने को खबर कर देगा। आपको पहले से इस वास्ते बता रहे हैं कि कहीं अपन को गैर मौजूद पाकर आप समझो कि अपन पुलिस के नाम से घबरा कर गायब हो गया है। ओके, मैं आपका प्रॉब्लम समझ गई हूँ। अस्पताल की तरफ से आपसे पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। आप बिना किसी चिंता के अपने दूसरे मरीज को भी देख सकते हैं। रब्बन और ललिता कमरे से बाहर निकल आए। ये क्या हो गया भगवान, इतनी प्यारी बच्ची थी जूली, पर उसके मुंह पर एक कैसी कालिक लग गई। चुप करो मौसी और भूल जा जो कुछ जो भी तुमने डॉक्टर की जुबान सुना। अपन इस किस्से को दोबारा किसी की जुबान से नहीं सुनना चाहता। ठीक है भैया, मैं तो अपनी जुबान सी लेती हूँ, पर सबके मन में शक तो रहेगा ना कि एक उठाई गई लड़की जो पूरी रात और दिन गुजारने के बाद घर वापस लौटी है, पहले से पवित्र वापस नहीं लौटी होगी। ललिता ने औरतों वाली मखसूस फितरत का मुजाहरा किया। शक की बात जाने दो, शक करने वाले तो देवियों और पीरजादियों को भी नहीं छोड़ते। बस तुम अपनी जुबान से कुछ मत निकालना। रब्बन ने एक बार फिर सख्ती से उसे समझाया तो वो दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत ना कर सकी। फिर वो लोग इंतजार गाह में पहुंच गए जहां गुलाम चाचा उनका मुंतजिर था। तुम मौसी को लेकर वापस जाओ गुलाम भाई, उधर अड्डे से 2 बंदे इधर भिजवा देना, इधर का सब अपन संभाल लेगा। तुम उधर जोसेफ को देखो। इंतजार गाह में पहुंचकर उसने गुलाम चाचा को अपना सोचा समझा हुक्म सुना दिया। अगर तुम कहो दादा तो मैं मौसी को इधर ही छोड़ देता हूँ। औरत के साथ औरत का होना अच्छा होता है। औरत का यहाँ कितनी कमी है, ये डॉक्टर हैं, नर्सें, माइयाँ, सब औरतें ही तो हैं और आम औरतों से ज्यादा मरीज का ख्याल रखने का तरीका जानती हैं। जैसा तुम कहो दादा। रब्बन का मूड देखते हुए गुलाम चाचा ने भी ज्यादा बहस ना की और ललिता मौसी को साथ लेकर रवाना हो गया। उनकी रवानगी के बाद रब्बन ने घड़ी में वक्त देखा। उसे फारूक के पास से आए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और इम्कान था कि डॉक्टरों ने अपना काम निपटा लिया होगा। चुनाचे से वहां जाने की बेचैनी होने लगी, लेकिन जूली की जिम्मेदारी लेने के बाद उसे यहाँ से हटना भी मुनासिब नहीं लग रहा था।
وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد رامو واپس آتا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ معائنہ ہو گیا؟ کیا بولا ڈاکٹر نے؟ ابھی وہ لوگ فارغ نہیں ہوئے دادا، اپن تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر تمہارے خیال سے واپس آ گیا۔ وہ تینوں کدھر گئے؟ لونڈا کب نکلا اس کا تو اپن کو معلوم نہیں، البتہ للیت اور غلام احمد کو اپن نے خود واپس بھجوا دیا۔ غلاموں سے بول دیا ادھر اڈے سے 2 بندے ادھر بھیج دے تاکہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی ہر سمے موجود رہے۔ اب اس معاملے کو بھی اپن کو ہی دیکھنا ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں رامو کو سمجھانے لگا کہ پولیس کے تفتیش کے لیے آنے کی صورت میں کیسے معاملات نمٹانے ہوں گے۔ رامو بھی توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ انتظار گاہ میں ان کے علاوہ بھی چند لوگ موجود تھے اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے ربن کی احتیاط مناسب ہی لگ رہی تھی۔ بندوں کے آنے تک تو ادھر ہی ٹھہر جب تک اپن اپنے ہیرو کی خبر لیتا ہے۔ میری بات مانو دادا تو تم بھی تھوڑی دیر کے لیے اڈے کا چکر لگا لو۔ پوری رات اور دن گزر گیا تم ایسے گھن چکر بنے ہوئے، جا کر نہا دھو کر تھوڑا سا آرام کرنے سے طبیعت تازہ دم ہو جائے گی اور ان حرامزادوں کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ میں جاتا ہوں تو میرا ناک میں دم کر دیتے سالے۔ کیا میں فاروق استاد کا حال بتاؤ یا اسپتال آنے کی آگیا دو؟ تم اپنے منہ سے سمجھاؤ گے نا تو الگ بات ہوگی، ذرا سکون میں آ جائیں گے وہ۔ اچھا پہلے میں ڈاکٹر سے مل لوں، ربن نے دھیمے لہجے میں کہا اور مضبوطی سے قدم جماتا انتظار گاہ سے باہر نکل گیا۔ ربن کے سامنے اسپتال کے عملے نے فاروق کو دوبارہ کمرے میں منتقل کیا۔ وہ ویل چیئر پر تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر ربن کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کیا بولا بڑے ڈاکٹر نے؟ اس نے سب سے پیچھے موجود ڈاکٹر کو روک لیا۔ ابھی کچھ نہیں بول سکتے، کل رپورٹس آئیں گی تو صحیح معلوم ہوگا۔ البتہ ڈاکٹر صاحب تمہارے ساتھی سے بات کر کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اتنے مضبوط اعصاب کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو یہ جلدی ریکور کر لے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو دادا نے بھی حوصلے سے سر کو جنبش دی اور فاروق کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جاگ رہا تھا اور بیزار سا بستر پر لیٹا تھا۔ اور کتنا رکنا یہاں دادا؟ تم میری بات مانو تو واپس چلتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ یہاں رہا تو ضرور بیمار پڑ جاؤں گا۔ کیسے بیماروں کا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں اپنے پیروں پر چل سکتا ہوں، پھر بھی زبردستی ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ جس کا جو کام ہو وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی اپن چاقو چلانے کے لیے کسی دوسرے کا مشورہ نہیں سنتا نا، تو یہ ڈاکٹر لوگوں کا بھی مرضی ہے، انہیں ان کا کام کرنے دو، 2-1 دن کا بات ہے، پھر اپن کو اپنے ٹھکانے پر ہی جانا ہے۔ فاروق چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اڈے کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ بڑا سا توشے دان اور کپڑوں کا بیگ لائے تھے۔ بیگ میں فاروق اور ربن دونوں ہی کے صاف ستھرے لباسوں کے علاوہ دھلی ہوئی اجلی چادریں بھی موجود تھیں۔ توشے دان میں بھی فاروق کے لیے یخنی اور دلیا کے علاوہ ربن کے لیے بھنا ہوا گوشت کا سالن اور روٹیاں موجود تھیں۔ کھانا اتنی مقدار میں تھا کہ 3-4 افراد بآسانی کھا سکتے تھے۔ یہ اتنی جلدی اتنا سارا کچھ کس نے کر ڈالا؟ غلام احمد اور للیتا کی واپسی کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ربن نے حیرت سے پوچھا۔ جلدی کیا دادا؟ سجو اور گولو پہلے سے ساری تیاری کیے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے تمہاری آگیا نہیں تھی، ورنہ پہلے ہی سب لے کر پہنچ چکے ہوتے۔ اب بھی مشکل سے رکے اور ہمیں آنے دیا۔ اپنے ساتھ سب لانے والے وجے نے اسے کہا۔ دیوانے ہیں دونوں، ادھر اسپتال میں کس چیز کا کمی ہے؟ مریض کے لیے 3 ٹائم اچھا کھانا دیتے ہیں، ساتھ والا بھی کینٹین سے لے کر کھا سکتا ہے، صرف کپڑے بھی بھجوا دیتے تو کافی ہوتا۔ کوئی بات نہیں دادا، اب اتنا کچھ آ گیا تو سب مل کر کھا لیتے ہیں۔ فاروق کو خیال آیا کہ اتنے عرصے میں اس نے ربن کو کچھ کھاتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے صلاح دی۔ اس کے کہنے پر وجے اور شیدو نے مل کر کھانا لگایا۔ اسے انہوں نے اوپر بستر پر ہی کھانے کے لیے دے دیا اور بستر کے ساتھ اٹینڈنٹ کے لیے رکھی کرسی ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے فرش پر چادر بچھا کر باقی افراد کے لیے دسترخوان لگا دیا گیا۔ دسترخوان لگانے کے بعد شیدو خود ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہ ہوا اور رامو کو کھانے کے لیے وہاں بھیجنے کا کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رامو کے آنے کے بعد ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ربن کا ہاتھ کچھ آہستہ چل رہا تھا لیکن رامو اصرار کر کے اسے کھانے پر مجبور کرتا رہا۔ کھانے کے بعد رامو نے اس سے اڈے واپس جانے کے سلسلے میں سوال کیا۔ اب رات کو جا کر کیا کرنا ہے رے؟ کھانا کپڑے سب کچھ تو ادھر آئی گیا ہے، رات میں چادر بچھا کر ادھر ہی سو جاتا ہوں، سویرے دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے رامو کو ٹال دیا تو وہ مزید اصرار کی ہمت نہ کر سکا۔ تو ادھر نظر رکھنے کے لیے واپس چلے جانا، شیدو اور وجے دونوں باہر رکے رہیں گے، ضرورت پڑی تو میں ان میں سے کسی کو یہاں بلا کر خود باہر چلا جاؤں گا۔ ربن نے آگے کا پروگرام ترتیب دیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ فاروق کا اس طرف زیادہ دھیان نہ تھا، ورنہ وہ سوال کر سکتا تھا کہ رامو اب تک کہاں تھا اور اسے بلانے کے بعد شیدو کدھر غائب ہو گیا تھا۔ شیدو اور وجے تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ فاروق کے سامنے جولیٹ والے معاملے پر بھاپ بھی نہیں نکالنی ہے۔ مجو کو کیا ہوا؟ اس کو لگام ڈالنے کے لیے بھی کسی نے کچھ کیا ہے یا سب مجھ ہٹے کٹے بندے کی بیکار فکریں پال کر اسپتال کے چکر لگانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کھانے کے بعد دودھ پتی کا دور چل رہا تھا جب فاروق نے اچانک پوچھا، اس کو کیسے بے لگام چھوڑ سکتا ہے؟ سالے کا پکا بندوبست کرنے کی تیاری کر لی ہے، جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی تجھے۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ وہ تفصیلات جاننے کے لیے اس سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اکٹھے 3 افراد کو وہاں دیکھ کر وہ خفا ہونے لگی۔ پیشنٹ کے پاس اتنا رش کیوں لگا ہوا آپ لوگوں نے؟ اسے یہاں آرام اور علاج کے لیے رکھا گیا ہے،
کوئی پکنک منانے کے لیے نہیں کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے. اتنے لوگوں کو یہاں آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ یقیناً گیٹ کیپر کو رشوت دی ہوگی. میں بھی اس کی کمپلین کرتی ہوں. پر وہ جتنی خوش شکل تھی زبان کی اتنی ہی تیکھی تھی. سوری سسٹر، پر اس غریب آدمی کو کمپلین کرنے کا نہیں ہے. اپن چلا جاتا ہے ادھر سے. رامو نے فوراً مصالحت سے کام لیا. کمپلین تو اس کی کرنی پڑے گی. رشوت لے کر اسپتال کا ڈسپلن خراب کرتا ہے. معاف کر دو سسٹر، غریب نوکری سے گیا نا تو اس کے بیوی بچوں کو فاقے کرنے پڑیں گے. اس بار فاروق نے درخواست کی اور وہ جو فائل میں سے اس کی کیس ہسٹری دیکھ رہی تھی تھوڑی نرم پڑ گئی. اوکے، آپ کے کہنے پر میں رک جاتی ہوں، لیکن اب آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہوگا اور بنا پرمیشن کے آپ کے روم میں ہرگز بھی ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ نظر نہیں آئے گا. وجے اور رامو سسٹر کے اس طرح نرم پڑنے پر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے. نرس نے بلڈ پریشر کے بعد بخار وغیرہ چیک کیا اور کھانے کی بابت معلوم کرنے کے بعد اپنی نگرانی میں دوائیں کھلائیں. اب آپ ریسٹ کریں. ڈاکٹر پرکاش رات کو 10 بجے آخری راؤنڈ لگائیں گے. انہیں کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے. میں خود بھی چکر لگا کر چیک کرتی رہوں گی. اس نے پہلا جملہ فاروق جبکہ دوسرا جملہ ربن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. دونوں نے ہی بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلا کر اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی. جب وہ لائٹ بجھا کر نائٹ بلب روشن کرنے کے بعد باہر نکلی تو فاروق اور ربن کے ہونٹوں پر مشترکہ ہنسی چھوٹ گئی. ہنسی کی اس آواز کو دونوں نے ہی اپنی اپنی جگہ بڑا اجنبی محسوس کیا، جیسے حیرت زدہ ہوں کہ اپنی اپنی قلبی کیفیت کے ساتھ یہ ہنسی کیسے ہونٹوں تک چلی آئی. مام، ڈیڈ، کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں ڈوب رہی ہوں، مجھے نکالیں یہاں سے. وہ بہت گہرے پانی میں تھی. پانی گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز رفتار بھی تھا، اس لیے اسے بھی اپنے ساتھ بہائے لیے چلا جا رہا تھا اور اسے باوجود ہاتھ پیر چلانے کے خود کو ڈوبنے سے بچانے میں ناکامی ہو رہی تھی. اپنی اس ناکامی پر ہی اس نے بے بس ہو کر کسی ننھی سی بچی کی طرح مدد کے لیے ماں باپ کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن وہ دونوں سے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. ایسے موقع پر جب وہ ڈوبنے والی تھی ان دونوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی پکار پر بھی اس کی مدد کے لیے نہ آئے؟ اس سوال نے اس کے پہلے سے اکھڑتے سانس کو مزید اکھاڑنا شروع کر دیا. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ڈوب جائے گی. شدید مایوسی کے عالم میں اسے اچانک کے کنارے پر کھڑا عارف نظر آیا تو امید کی کرن دل میں پھوٹی اور زندگی کی خواہش میں اس نے اپنی پوری طاقت سے عارف کو پکارا. اسے یقین تھا کہ اس کی پکار سن کر عارف اسے بچانے کے لیے اس تند و تیز پانی میں کود پڑے گا اور پھر اسے اپنے بازو میں بھر کر کنارے تک لے جائے گا. لیکن یہ کیا؟ عارف اس کی پکار سن کر بھی کنارے پر ہی جمع کھڑا تھا اور اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. عارف، یہ میں ہوں تمہاری جولی، پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے ڈوبنے سے بچاؤ. اسے لگا کہ عارف نے اسے پہچانا نہیں ہے تو وہ اپنی پوری قوت سے چیخ کر اسے اپنے بارے میں بتانے لگی، لیکن اس بار بھی عارف پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بنا ایک قدم آگے بڑھائے ہاتھ باندھے کنارے پر کھڑا رہا. اس کے اس رویے پر وہ حیرت زدہ ہو کر ہاتھ پیر چلانا بھی بھول گئی اور ایک تند لہر نے اسے بری طرح اچھالا کہ کنارے پر کھڑا عارف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب اس کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، سو ہاتھ پیر چلانے کی زحمت کیے بغیر خود کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ان موجوں کے رحم و کرم پر جو کسی بھی لمحے اسے ڈبو سکتی تھی. ایزی گرل، ایزی، ریلیکس ہو جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. شاید وہ ڈوبتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی جب اس نے اپنے نزدیک سے ایک نسوانی آواز کے ساتھ کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کیا. اس مہربان آواز اور لمس نے بتدریج اس کی چیخوں کو قابو میں کرنے میں مدد دی. جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک بالکل مختلف ماحول میں تھی. پانی کی تند و تیز لہروں کی جگہ ایک روشن اور صاف ستھرے کمرے نے لے لی تھی اور کچھ مہربان چہرے اس کے بے حد قریب موجود تھے. وہ چند لمحے آنکھیں پٹپٹاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے ادراک ہونے لگا کہ وہ ایک نرم بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور پسینے میں نہائے اس کے جسم کو ڈرپ کے ذریعے توانائی فراہم کی جا رہی ہے. تم شاید کوئی برا سپنا دیکھ رہی تھی، سفید کوٹ پہنے کھڑی عورت نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی. برا سپنا؟ تو کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہی تھی؟ سوال ذہن میں جاگا تو آہستہ آہستہ بہت سی حقیقتیں بھی جاگنے لگی. سپنا کہاں تھا وہ؟ کاش کے سپنا ہی ہوتا. یہ بڑبڑاتے ہوئے وہ بری طرح سسکی تو اس کے سرہانے کھڑی ڈاکٹر سریتا نے گہرا رنج محسوس کیا. وہ جانتی تھی ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کسی شیش محل سے بھی بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے اور اس کے سامنے لیٹی لڑکی کی عزت کا شیش محل ایک جھٹکے میں مسمار کر دیا گیا تھا. ایسے میں اس کی ذہنی حالت جتنی بھی ابتر ہوتی کم ہی تھا اور اسے اس وقت کسی بھی طور پر اس ٹوٹی پھوٹی لڑکی کو سنبھالنے کے لیے اپنی مسیحائی کا ہنر دکھانا تھا. چنانچہ اس کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی. اس کے ساتھ موجود نرس اس کی بھرپور معاونت کر رہی تھی. شی از بیٹر دین یسٹرڈے. تفصیلی چیک اپ کے بعد اس نے نرس کو مخاطب کر کے تبصرہ کیا. تو کیا میں باہر موجود پولیس والوں کو اس کا بیان لینے کے لیے اندر آنے کی پرمیشن دے دوں؟ نرس نے پوچھا تو ڈاکٹر سریتا ذرا سوچ میں پڑ گئی اور جولیٹ کے زرد چہرے کو غور سے دیکھا. وہ قدرے ہراساں نظر آنے لگی تھی. پولیس والے تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں اور میں زیادہ دیر تک انہیں ان کی ڈیوٹی سے روک نہیں سکتی. بہتر ہے کہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، میں آدھے گھنٹے بعد انہیں اندر بلوا لوں گی. نرمی سے کہتی ڈاکٹر کی یہ بات سن کر جولیٹ کے ہونٹ ذرا سے کپ کپ آئے،
لیکن پھر اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس حادثے سے گزر چکی ہے اس کے بعد اسے لامحالہ ان سارے مراحل سے گزرنا ہی ہوگا۔ That's like a brave girl۔ ڈاکٹر نے اس کے فیصلے کو سراہا اور ہولے سے اس کی گال کو تھپ تھپانے کے بعد نرس کو اسے دی جانے والی دواؤں کے سلسلے میں ہدایات جاری کرتی باہر نکل گئی۔ بستر پر لیٹی جولیٹ کا ذہن اب اپنے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ دلدار آغا کی قید میں تھی سب سے زیادہ فکر اسے اس قید خانے سے نکل بھاگنے کی تھی، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد کئی دوسرے تلخ حقائق منہ پھاڑ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لائق ایک عزت دار لڑکی نہیں رہی تھی، اور اس سے اس کا یہ غرور چھیننے والا شخص اتنا باحیثیت و بااختیار تھا کہ وہ کسی کے سامنے اس کا نام بھی لیتی تو کوئی یقین نہ کرتا، لیکن کر بھی لیتا تو اسے سزا دینے کی ہمت کس میں تھی؟ وہ حقیر سے پولیس والے جو اس کا بیان لینے کے لیے باہر موجود تھے کیا اتنی ہمت رکھتے تھے کہ اس کی زبان سے آقا کا نام سننے پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر پاتے؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو اس سے اس الزام کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے اور اپنے لیڑ لیڑ ہو جانے والے وجود کے باوجود وہ کوئی ثبوت کوئی گواہ پیش کرنے کی اہل نہ تھی۔ اپنی اس بے بسی کے احساس پر پہلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے، لیکن پھر غصے کی ایک تیز لہر نے ان آنسوؤں کو بہنے سے روک دیا۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی دلدار آغا، تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی اور یہ سزا میں تمہیں خود دوں گی۔ تصور میں دلدار آغا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر ڈالا۔ چنانچہ جب پولیس والے اس کا بیان لینے کے لیے اندر آئے تو اس کے ہونٹوں پر دلدار آغا کا نام نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے اور مجھے کہاں لے گئے۔ دفتر سے واپسی پر انہوں نے اچانک ہی مجھے اغوا کر لیا، اس کے بعد میں مستقل بے ہوش رہی، میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تم وہاں سے واپس کیسے آئیں؟ ان لوگوں نے خود ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ایک چوراہے تک چھوڑ دیا تھا۔ کیا تم نے اپنے اغوا کرنے والوں میں سے کسی کا چہرہ دیکھا یا اس جگہ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو جہاں تمہیں رکھا گیا تھا؟ میں نے کہا نا مجھے بے ہوش رکھا گیا تھا، پھر میں کچھ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، دیکھو لڑکی، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو اور سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ پولیس والوں نے اسے ڈپٹا۔ میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا، اس سے زیادہ بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ پلیز آفیسر، میری پیشنٹ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اس سے زیادہ پریشر ڈال کر میں آپ کو اسے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر سریتا جو اس وقت وہیں موجود تھی اس کی حالت دیکھ کر درمیان میں دخل دے بیٹھی۔ مجبوراً پولیس والوں کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آر یو اوکے؟ جولیٹ نے آنکھیں کھول کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا میرے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے ڈاکٹر؟ یہ ایسا سوال تھا جو وہ بہت دیر سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اپنے گھر کے کھلے دروازے سے اندر جانے پر اس نے وہاں غلام چاچا اور عارف کو دیکھا تھا، لیکن موم ڈیڈ اسے نظر نہیں آئے تھے۔ تمہارے ایک اٹینڈنٹ باہر موجود ہے، میں اندر بھیجتی ہوں انہیں۔ ڈاکٹر اسے جواب دے کر باہر نکل گئیں۔ ان کی صبح سویرے ربن سے ایک اور ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ربن نے انہیں جوزفین کی موت اور جوزف کی حالت دونوں سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے دل میں جولیٹ کے لیے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے ربن کے لیے بھی اپنے دل میں خاصا احترام محسوس کیا کہ وہ محلے داری کا حق ادا کرنے کے لیے اتنے خلوص سے مصروف عمل ہے، ورنہ یہاں کون کب کسی کی اتنی فکر کرتا ہے۔ ربن ڈاکٹر کا پیغام ملتے ہی جولیٹ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جولیٹ اسے پہچانتی تھی لیکن اپنے اٹینڈنٹ کے طور پر اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیسی ہو بیٹیا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ ربن نے جولی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسی شفقت اور اپنائیت تھی کہ جولیٹ کا دل بھرانے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ میرے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسپتال کیوں نہیں آئے؟ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت تھوڑی گڑبڑ تھی اس لیے وہ لوگ یہاں نہیں آ سکے، پر تم چنتا نہ کرو بیٹیا، اپن ہے یہاں، اپن اور اپن کے ساتھی تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ ربن نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے آدھے سر سے آگاہ کیا۔ جولیٹ جوزف کی بیماری کی خبر سن کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ اس کے ساتھ بیتنے والا حادثہ ہی ہوگا، ورنہ تو جوزف صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ بندہ تھا، جسے ہلکا پھلکا بخار یا نزلہ زکام بھی اتفاقاً سال میں ایک آدھ بار ہی ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ربن نے اسے طبیعت کی تھوڑی خرابی کا بتایا تھا، لیکن تھوڑی طبیعت خراب ہونے پر اس کے والدین ان حالات میں اسے تنہا اسپتال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یقیناً اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جبھی تو جوزفین بھی اسپتال نہیں آ سکی تھی اور اسے یوں تقریباً ایک اجنبی شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسے اپنے والدین کے ربن پر اس درجے اعتماد پر بھی حیرت ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا سریا بانو والے واقعے نے ایک منڈے کو اتنا معتبر بنا دیا ہے کہ اس کے والدین نے مشکل حالات میں پرانے محلے داروں سے مدد لینے کے بجائے اس پر بھروسہ کرنا مناسب سمجھا۔ اپنے مغز پر زیادہ زور مت دو بیٹیا، اپن کے لیے تم بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو۔ ادھر معاملہ ذرا پولیس تھانے کا تھا، اس لیے اپن نے خود اسپتال میں ٹھہرنے کا آفر کیا۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ سیدھے سادے محلے والوں کے بجائے اپن پولیس والوں سے بات چیت کرنے کے لیے زیادہ بہتر آدمی ہے۔ ابھی بھی اپن نے تیرا بیان لینے کے لیے آنے والے وردی والوں کو اچھی طرح سمجھا کر بھیجا تھا
کہ جاستی ہچر مچر نہیں کرنی اپنی بیٹیا سے. اگر اپن انہیں نکیل ڈال کر نہیں بھیجتا نا تو اتنی جلدی تمہارے پاس سے ٹلنے والے نہیں تھے. ربن گویا اس کا ذہن پڑ رہا تھا، چنانچہ اپنی یہاں موجودگی کا بھرپور جواز پیش کیا. اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں اور فوری طور پر گھر جانا چاہتی ہوں. اس کے لیے تو ڈاکٹر کا آگیا لینا پڑے گا. ڈاکٹر نے کہا کہ تم فٹ ہو تبھی گھر جانے کی اجازت ملے گی نا. میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے گھر جانا ہے. ٹھیک ہے، اپن ڈاکٹر سے بات کرتا ہے. ربن فوراً باہر نکل گیا. وہ تقریباً دوبارہ 10 منٹ بعد واپس آیا. کیا ہوا؟ چھٹی دی ڈاکٹر نے؟ جولیٹ نے بےتابی سے پوچھا تو اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا. چھٹی نہیں ملی. ڈاکٹر سریتا ڈیوٹی آف کر کے جا چکی ہے اور دوسری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس کی پرمیشن کے بغیر اس کی پیشنٹ کو ڈسچارج نہیں کر سکتی. اگر چھٹی چاہیے تو ڈاکٹر سریتا کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور وہ تو اب رات کو ہی آئے گی. ربن کا جواب خاصا مایوس کن تھا. وہ خاموش ہو گئی. اتنی چنتا کاہے کو کرتی ہو بیٹیا؟ ادھر جوزف کا خیال رکھنے کے واسطے بہت لوگ ہیں. اپن بھی ادھر کا چکر لگانے جا رہا ہے. واپس آ کر تمہیں جوزف کا خیریت بتائیں گا. اپن کے پیچھے در اسپتال میں اپنا ایک آدمی رہے گا. تم کو کچھ کام ہو تو نرس کو بول کر اسے پیغام بھیج دینا. ربن چند ایک مزید باتیں کر کے باہر نکل گیا. انتظار گاہ میں موجود شیدو کو بھی اس نے چند ایک ہدایات دی اور اڈے کے لیے روانہ ہو گیا. رات رامو کے علاوہ صبح ناشتے کے بعد فاروق نے بھی اس پر بہت زور دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہو آئے. خود اسے بھی یہی مناسب معلوم ہوا، ورنہ اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے ساتھی تشویش میں مبتلا ہو جاتے اور انہیں یہ گمان ہوتا کہ فاروق کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جبھی وہ اسپتال سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ساتھیوں کی تشفی کے لیے اڈے کا چکر لگانے سے قبل اس نے جولیٹ کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا تھا اور پولیس کے بیان لینے والا معاملہ نمٹنے کے بعد اب خاصے سکون سے اڈے کی طرف جا رہا تھا. اس وقت اسی جسم پر ایک صاف ستھرا لباس تھا. یہ وہی لباس تھا جو کل اڈے سے اسے بھجوایا گیا تھا. لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے شیو وغیرہ بنا کر اپنا حلیہ بھی خاصا بہتر کر لیا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دینے میں کامیاب رہے گا. اڈے پر پہنچتے سپنوں سے گھیر لیا. خاص طور پر گولو تو اس کے گلے کا ہار بن گیا. ربن کو دیکھ کر اسے رامو کا سمجھایا سب کچھ بھول گیا تھا. چنانچہ فاروق کے لیے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر خوب رویا. روتا کیوں ہے رے؟ ٹھیک ہے تیرا فاروق بھائی، جلد چھٹی مل جائے گی اسے، اسی لیے کسی کو ادھر اسپتال آنے سے روک دیا اپن نے. خامخواہ کے رش سے ڈاکٹر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بس تو یہیں رہ کر اس کا انتظار کر اور کمرہ وغیرہ تیار رکھ. تیرا فاروق بھائی چھٹی ہو کر واپس آ جائے تو دل بھر کر اس کو دیکھ لیجیے اور جیسی چاہے خدمت کر لیجیے. گولو اس کا لاڈلا تھا لیکن کسی بھی بات پر اس سے بہت زیادہ ضد نہیں کرتا تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گیا. ربن بھی سب کی تسلی تشفی کے بعد رامو کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال میں مصروف ہو گیا. اس کی اڈے پر موجودگی سے یہاں کی فضا میں واضح تبدیلی آ گئی تھی. سب لوگ گرم جوشی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. سجو نے بڑے اہتمام سے دوپہر کا کھانا تیار کیا تھا. ساتھ ہی وہ فاروق کا پرہیزی کھانا تیار کرنا بھی نہیں بھولا تھا. حالانکہ اس تک یہ اطلاع پہنچائی جا چکی تھی کہ اسپتال میں مریضوں کو بہترین کھانا فراہم کرنے کا انتظام موجود ہے. شاید دل کی تسلی کے لیے اہتمام ضروری تھا کہ اس کے پاس اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہی ایک ذریعہ تھا. کھانے سے قبل ربن نے اڈے سے متعلق امور دیکھنے کے علاوہ غلام چاچا سمیت محلے کے چند افراد سے بھی ملاقات کی اور جوزف کا حال معلوم کرنے اس کے گھر گیا. اسے جولیٹ کے ساتھ بیتے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اور اب بھی زیادہ تر مسکن دواؤں کے ذریعے غنودگی میں رکھا جا رہا تھا. اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، اس لیے بہتر تھا کہ اسے دھیرے دھیرے ہی حقائق سے باخبر کیا جائے. ابھی تو وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ جوزفین سے جدائی کے صدمے کو قبول کر پاتا. جوزف کی حالت پر افسردہ ربن کے لیے کھانے سے پورا انصاف کرنا مشکل تھا، لیکن سجو کی محنت اور دیگر ساتھیوں کے دلجوئی کے خیال نے اسے دسترخوان پر بٹھائے رکھا. کھانے کے بعد وہ فوراً اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا. اس سے قبل ہی ایک آدمی فاروق کے پرہیزی کھانے کے علاوہ شیدو اور وجے کا کھانا لے کر اسپتال روانہ ہو چکا تھا. اسپتال پہنچ کر وہ سیدھا فاروق کے کمرے کی طرف گیا. اس کے اندازے کے مطابق اس وقت ان لوگوں کو کھانے میں مصروف ہونا چاہیے تھا، لیکن کمرے کے باہر ہی وہ وجے اور کھانا لے کر آنے والے آدمی کے سوتے ہوئے چہرے دیکھ کر ٹھٹک گیا. کیا بات ہے؟ فاروق بھائی کی طبیعت اچھی نہیں ہے دادا. پہلے سر میں ہلکا ہلکا درد ہوتا رہا، پھر بڑھتا گیا. آدھے گھنٹے سے تو بہت بری حالت ہے. اندر ڈاکٹر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. اپن کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا، اس لیے اب کچھ معلوم نہیں کہ کیا حال ہے. اسی صورتحال سے آگاہ کرتا وجے آخر میں بلک پڑا. خود ربن کے دل پر یہ سب کچھ سن کر اتنی کڑی گزری کہ وہ روتے بلکتے وجے کو تسلی تک نہ دے سکا. فاروق کے سر پر پولیس والوں کے ڈنڈوں سے کیے گئے تشدد کے نتیجے میں چوٹ لگی تھی اور اس چوٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز پہلے تشویش کا اظہار کر چکے تھے. ایسے میں سر میں ہونے والی شدید تکلیف کو سن کر اس کا پریشان ہو جانا قدرتی امر تھا. اس بری خبر پر ساکت و جامد کھڑا وہ اندر جانے یا نہ جانے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سنجیدہ صورت ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا. ربن لپک کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، لیکن اس کے سپاٹ تاثرات نے یکدم ہی اس کی قوت گویائی چھین لی اور وہ فاروق کی طبیعت کی بابت کوئی سوال کرنے سے قاصر رہا. اچانک ہی ڈاکٹر نے اس کے شانے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھ دیا.
ڈاکٹر کے اس انداز پر اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔